अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, तारीख पर तारीख देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर 22 अगस्त को जलसा करने का फैसला किया और जब वो घड़ी आन पहुंची तो फिर जलसा मनसूख कर दिया गया। ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि सुबह 7 बजे अडियाला के दरवाजे खुलते हैं और आज़म सवाती जो मंजर-ए-आम से गायब रहते हैं अचानक नमूदार होते हैं और खान साहब से मुलाकात के लिए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ पहुंचते हैं। ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रहती है और इस मुलाकात के बाद ना तो इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाता है, ना कोर कमेटी को खबर दी जाती है, बल्कि मीडिया पर आकर अनाउंस कर दिया जाता है कि जलसा मनसूख कर दिया गया है और अब ये जलसा 8 सितंबर को होगा। लेकिन सवाल उठाती है अलीमा खान, जो कि खान साहब की बहन है, कि आखिर आज़म सवाती वहाँ तक पहुँचे कैसे, खान साहब को ख़बर किसने दी और ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ। हम भी ये वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस जलसे पर कौन कैसे असरअंदाज होता नज़र आ रहा है आपको, और खान साहब को जेल के अंदर ख़बर कौन पहुँचाता है? देखें, इसमें 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ा एहतजाज करती है तो सियासी तारीख ये बताती है कि अगर तो जलसे का टेम्पो बन गया हो और लोग निकलने के लिए तैयार हों तो उन्हें दफ़ा 44 से नहीं रोका जा सकता। अच्छा। नंबर 1 कि टेम्पो नहीं था बन सका। आपने कहा कि कौन नज़रअंदाज हुआ है, तो एक रात पहले 22 अगस्त से एक रात पहले एक वीडियो जारी की थी चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा की, और उन्होंने जो बुलंदो बांग दावे किए थे अगले दिन के जलसे के हवाले से, और उनके ये अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि किसी का बाप भी जलसा नहीं रोकेगा और खान हमारी जिद है। लेकिन खबर तो ये आ रही है कि उन्होंने ही राब्ता किया। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उसी वक्त मैं समझ गया था कि जलसा नहीं हो रहा, चूँकि जब ये बुलंदो बांग दावे हो रहे होते हैं ना, जो कर रहा होता है दरअसल वही मुकर्रा होता है। अच्छा। और इस वक्त उनकी पोजीशन जो है ना, वो चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा है। आपसे मैं सवाल करता हूँ कि वो जब ये कहता है कि जी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो मैं तो एक मामूली जर्नलिस्ट हूँ, अगर वो सूरत हाल में वहाँ पर आते लश्कर समेत, तो क्या वापसी उनकी पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में होती, फिर एक आम गाड़ी में होनी थी। उन्हीं ने राब्ता किया था, उन्हीं कहा गया और उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया। अब बात अच्छा, आप कह रहे राब्ता अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर और एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते थे, 100% इनके राब्ते थे, इन्होंने ही मैनेज किया। और जहाँ तक अलीमा खान साहबा की बात है, अगर आपको याद हो तो जब इन पर मुश्किल वक्त शुरू हुआ था तो आपको याद है मैंने क्या कहा था कि बिल आखिर इस पार्टी की क़यादत जो है ख़वातीन क्या था कि मैंने अलीमा खान, और अभी मैं आपको आज बता रहा हूँ, खबर ये है कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो कन्फ्यूजन तारी हुई ना, ये 4-5 ग्रुप काम कर रहे हैं, इसमें जो ऑथेंटिक बात होगी वो अलीमा खान करेगी और सबसे काबिल एतबार इमरान खान की बहन अलीमा खान। तो और अलीमा खान ने कहा कि मुस्तकबिल में आपको लगता है? जी बिल्कुल। आपको मैं किसी को कलसूम नवाज नहीं लगती थी उस वक्त भी, मैंने कहा था कि बुशरा बीबी का क्या होगा? वो अब छोड़ें, वो अब मैं कहना नहीं चाहता, अभी आप आगे देखें कि बुशरा बीबी क्या करती हैं। बात यह कि पार्टी के अंदर जो रोल होगा अलीमा खान का होगा। अब ये कि जी अच्छी बात है एस्टेब्लिशमेंट। अब 8 सितंबर का जलसा मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप मेरी बात लिख लें, वो जलसा होगा। अच्छा। इसलिए कि वो 40 शराइत के साथ मशरूत जलसा है। और आज अलीमा खान ने अपने भाई साहब से मिलने के बाद एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई साहब ने कहा कि अगर मेरी तरफ से भी कोई कहे तो समझ लें मैंने नहीं कहा। जब पार्टियों के अंदर ये कैफियत आ रही हो जाए, और सबसे खतरनाक बात जो है वो महमूद खान अचकजई साहब की है कि वो उस अलायंस के सरबराह थे और कल उनकी मीटिंग थी। देखें, जिस दिन जलसा था उस दिन मीटिंग के बाद उन्होंने जलसा में जाना था, तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि जलसा किसने मुलतवी किया। नाराज है और नाराज नहीं, उन्होंने कहा मुझे आप दिखाएं कि आपने वो कौन सा चौक था, तरनौल चौक। उन्होंने कहा मुझे वहां पर लेके जाएं ताकि मुझे आपकी नीयत का पता चल सके कि आपने तैयारियां की थी या नहीं। वहां पर कोई तैयारियां नहीं थी, चीजें मैनेज हुई हैं। और अच्छी बात है, बात यह कि इस तरह की जब पार्टियां इस सूरत हाल से 2-4 हो, मैंने आपको बताया, आप दुनिया की सियासी तारीख उठा के देखें, 40-40, 50-50 जब लाख लोग निकलते हैं तो फिर दफ़ा 44 काम नहीं करती। ये इस पोजीशन में नहीं रहे। और फिर मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि ये जो अपना जनरल फैज़ हमीद, वो जब से फौज की कस्टडी में गए उसके असरात भी तहरीक इंसाफ पर अच्छे नहीं रहे। क्योंकि फैज़ याफ्ता लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी
اور حکومت کے اندر بھی. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، یہ وہ پارٹی نہیں رہی جو ایک کال پر سڑکیں بھر دیتی تھی. ڈاکٹر صاحب 5 دفعہ تقریباً 8 فروری کے بعد یہ کال دی گئی جلسے کی، لیکن پی ٹی آئی جلسہ کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دی. اس ساری سچویشن کا جو کل ہوئی 22 اگست کو جلسہ ہونا تھا، پھر ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد جلسہ منسوخ کر دیا گیا، آپ کس طرح سے انالائز کریں گے اس سچویشن کو؟ دیکھیے جو آپ یہ انٹرو دے رہی ہیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں کہ حکومت نے جو اجازت دی تھی وہ ودرا کر لی تھی، یہ شامل کریں. اور اسلام آباد ورچولی بلاکیڈ ہو گیا تھا اور پنجاب میں سیکشن 144 لگ گیا تھا، رات کو گرفتاریاں ہوئی ہیں پنجاب کے اندر. اچھا، اب یہ بات اس میں شامل کریں، تب جا کے یہ سچویشن ارائز ہوئی ہے. میرا خیال یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ کیونکہ اس میں دنگا فساد کا خطرہ تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت نے جب کینسل کر دیا ہے، اس سے جھگڑا دنگا فساد ہونا تھا، کم از کم دنگا فساد فی الحال تو ختم ہو گیا. جو 8 ستمبر کی بات ہے وہ دیکھی جائے گی. 8 ستمبر کو بھی آخری وقت پہ دیکھیں نا، یہ بھی کورٹ کے ہائی کورٹ کے دباؤ میں اجازت دی تھی اس جلسے کی بھی، لیکن آخری رات کو وہ کینسل ہو گئی. تو 8 ستمبر کا ہمیں نہیں پتہ، شرطیں تو اس سے پہلے بھی 40 یا 39 شرطیں اس سے پہلے بھی لگائی تھیں، تو وہ ہمیں ابھی کچھ نہیں پتہ کیا ہوگا. جہاں تک اس جلسے کا میرا خیال ہے تعلق ہے، ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ یا سرکاری حلقوں کی طرف سے کوئی ریکویسٹ یا اطلاعات گئی ہوں گی جس کی بنیاد پہ یہ مسئلہ جو ہے ایک راستہ انہوں نے نکالا کہ اس پہ جھگڑا نہ ہو اور معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے. جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے، پارٹی میں تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ پارٹی کے اندر اس وقت جو ہے اندرونی خلفشار ہے، اندرونی ڈیفیکلٹیز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ جو پارٹی ٹارگٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹارگٹ ہو اور گورنمنٹ کی بھی ٹارگٹ ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ کی ہے تو گورنمنٹ کی تو ٹارگٹ ضرور ہوگی وہ پارٹی. ایسی صورت میں اس وقت پی ٹی آئی ایک نارمل پارٹی نہیں ہے، ایک ایب نارمل سچویشن کو وہ ڈیل کر رہی ہے. اس کے اندر آپ کو یہ خلفشار نظر آئے گا، مختلف بیانات نظر آئیں گے، ناراضگیاں نظر آئیں گی، لیکن ان ناراضگیوں والوں کے پاس چوائس کیا ہے؟ لیکن علیمہ خان جو ان کی بہن ہے وہ خود یہ اعتراف کر رہی ہیں کہ پارٹی میں سے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں. دیکھیے خان صاحب، یہ علیمہ خان کی یہ غلط فہمی ہے اچھا کہ پارٹی ان کو رہا کرائے گی. پارٹی پریشر تو بلڈ کر سکتی ہے، لیکن ان کو اگر کسی نے رہا کرانا ہے تو کورٹس کرائیں گی یا اسٹیبلشمنٹ کرے گی. یہ غلط فہمی ہے کہ پی ٹی آئی ان کو رہا کروا سکتی. اگر پی ٹی آئی ان کو رہا کروا سکتی، اب کب کے رہا ہو گئے ہوتے. تو یا کورٹس کریں گی، کورٹس نے ان کو بیل دی، وہ نیا مقدمہ بنا دیا. اب اگر کورٹ بیل دے گی پھر کوئی نیا مقدمہ بنا دیں گے. تو یہ پی ٹی آئی کچھ کر لے، صرف پی ٹی آئی کا ایک دباؤ ہے، لیکن اس سے زیادہ پی ٹی آئی عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتی. جہاں تک علیمہ خان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے ان کی اپنی اوپینین ہے، اس کا ذاتی فیکٹر بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے بھائی ہیں تو بندہ جذباتی بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت کافی مشکلات کا، اندرونی خلفشار کا شکار ہے. لہٰذا ایک اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایک کوہرنٹ انداز میں چلے گی. دیکھیے پی ایم ایل این اگر آپ کو کوہرنٹ انداز میں چلتی نظر آتی ہے، وہاں لیڈرشپ کا، اس فیملی کا کنٹرول ہے. یہاں پہ جس کا پارٹی کا کنٹرول ہے وہ وہاں دنیا میں اس وقت پبلکلی اویلیبل نہیں ہے، وہ اندر ہے. پیپل پارٹی پہ جو کنٹرول ہے وہ اس وقت باہر ہیں، لہذا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. پیپل پارٹی پی ٹی آئی کو تو جتنے لیڈر ہیں اتنی اس کی بولیاں ہیں. تو یہ تو پیپل پارٹی کی بات کی، ان کے لیے تو جیل 7:30 بجے میسر ہو گئی. نہیں ٹھیک ہے، یہ تو میں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ملی ہے نا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ پیسفلی طے ہو جائے، جو کہ اچھا ہوا، پیسفلی طے ہو گیا، گڈ ول ہو گئی. اور میرے نزدیک ہنگامہ مار کٹائی سے بچنا چاہیے. بہتر انداز میں معاملات طے ہوئے ہیں، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے. لیکن رسول بخش رئیس صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو محمود خان اچکزئی صاحب کی ناراضی، پھر پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اوپر سے علیمہ خان کے تحفظات، ان سب میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے 2 سیناریو رکھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا. جس طرح عسکری صاحب کہہ رہے تھے گرفتاریاں بھی ہوئیں. دوسری طرف سے پنجاب کے پی کی حکومت ہے، گنڈا صاحب ان کے چیف منسٹر ہیں، اور وہ اس کو وائلیٹ کرنے کے لیے اٹک کی پل کراس کر کے یہاں ترنول میں آ جاتے ہیں اور بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں.
تو یا کہ یہ دو صوبوں کے درمیان ایک تصادم کسی کیفیت پیدا ہوتی اور وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے سامان باندھا گیا، وہ طریقے اختیار کیے گئے۔ پہلے کئی دفعہ حکومت نے یہاں اسلام آباد کی انتظامیہ نے اس کو اجازت نہیں دی پارٹی کو، اور یہ کہاں سے اجازت ملی ہے اور کتنی دفعہ کے بعد اجازت کورٹ سے ملی ہے کہ جی ان کو آپ جلسہ کرنے دیں۔ اس کے بعد پھر ایک ہی طریقہ تھا نا پنجاب کی حکومت کے پاس کہ پولیس کو اور اپنے ذرائع کو استعمال کریں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کریں۔ تو یہ تصادم سے بچانے کے لیے غالباً وہ جو لوگ تھے کچھ پی ٹی آئی کے، یا ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ کہا گیا ہو، تو ایک ایسے سیناریو میں کیا صورتحال پیدا ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ خیبر پختونخوا سے آتے بڑے چارج ہو کے آتے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ یہ جلسہ نہیں ہوا، لیکن جمہوریت اور جمہوری روایات کے بالکل متصادم ہے کہ آپ باقی جماعتوں کو اجازت ہے جلسے کرنے کی، اور ایک جماعت جو جماعتیں ہی نہیں ہیں انہوں نے تمام حدیں پھلانگ کے پارلیمان تک پہنچ گئیں، ٹیئر گیس استعمال ہوئے، ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں، کوئی گرفتاری نہیں، سب کو اجازت ہے۔ دوسرا سیناریو آپ کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے اور اس ماتوب پارٹی کو لیڈ کر رہے ہوتے تو کیا یہ جو بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں وہ کیا بولی جا سکتی تھی؟ اور اس صورت میں اگر آپ یہ مان لیتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، یا شخصی ہے یا خاندانی حکومت ہے وہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر چلتی ہے، تو اس صورت میں جو تعلق ہے رہنما کا یا سیاسی خاندان کا عوام کے ساتھ ہے۔ یہ درمیان میں جو ہرکارے پھرتے ہیں جن کو کہ نامینیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سینیٹر بن جائیں، آپ ایم این اے بن جائیں، آپ سپوکس پرسن بن جائیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کہ حیثیت تو یا تو ان عوام کی ہے جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، یا اس شخص کی ہے جو پارٹی کا لیڈر ہے۔ تو وہ اگر لیڈر باہر نہیں ہے، عوام کے سامنے نہیں ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، میڈیا کے سامنے نہیں ہے، کبھی کبھار جا کے کوئی خبر آتی ہے، کوئی صحافی جا کے ان سے ملتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایسا کنفیوژن پیدا ہونا یہ بالکل فطری سی بات ہے۔ لیکن اس طرح سیاسی جماعت ختم ہوتی ہے، نہ اس کا مستقبل مخدوش ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ایک فطری عمل ہے۔ صاحب آپ کی نظر میں ایک طرف این او سی کینسل ہوا، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، اس کے باوجود دعوے بڑے کیے جا رہے تھے، بڑی بڑھ کے ماری جا رہی تھی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور ہر صورت میں کریں گے، پھر اچانک سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس سب میں اعظم سواتی جو منظر عام سے کافی عرصے سے غائب تھے، اچانک ان کا سامنے آنا، یہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے؟ اعظم سواتی صاحب کا کوئی اہم کردار ہے اس میں؟ دیکھیں، اعظم سواتی صاحب کا اہم کردار بنا دیا گیا ہے، اس کی پارٹی میں پہلے بھی کوئی اہمیت نہیں تھی، گوچہ ان کے ساتھ کچھ ان کا دعویٰ ہے کچھ ذاتی طور پر ایسی زیادتی ہوئی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ان کے جو سیاسی کردار ہے اس پہ نکتہ چینی کروں، لیکن وہ ہمیشہ سے میں ان کو بہت پرانے وقتوں سے جانتا ہوں۔ جب وہ جے یو آئی میں جس طریقے سے آئے تھے، جس طریقے میں سے انہوں نے امریکہ میں پاکستانی اور ایشیائی نوجوانوں کو جس طریقے سے بیگار کیمپوں میں رکھا تھا، اور پھر پی ٹی آئی میں اس کی جس انداز سے انٹری ہوئی تھی اور جس انداز سے انہوں نے عروج کی سیڑھیاں طے کی تھی، وہ سب چیزیں جاننے والوں کے سامنے موجود ہے۔ وہ سیاسی طور پر انتہائی جھوٹا اور مکار شخصیت ہے، وہ ہمیشہ سے وقت کے دائرے کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے۔ اب اچانک ان کا منظر عام پہ آنا اور پھر 7 ساڑھے 7 بجے ان کے لیے جیل کے دروازے کھل جانا، رات بھر اس کا عمر ایوب صاحب سے رابطہ رہنا، گور خان صاحب کو مجبور کرنا کہ ساتھ چلنا ہے، اور یہ بات جو ہے اوپر سے آئی ہے اور ہم نے خان صاحب کو روکنا ہے، ہم نے جلسہ نہیں کرنا، ان کا یہ کردار تو اس لحاظ سے پارٹی کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ اور ماضی میں بھی انہوں نے اپنی ذاتی تشہیر اور ذاتی جو ان کا جو ایک سیاسی مقاصد تھے ان کے لیے کئی ڈرامہ بازی کی تھی، تو یہ ان کا ایک اور ڈرامہ، اور یہ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے جو حیرت
ضرورت ہے وہ پی ٹی آئی کے ان مخلص کارکنوں اور ان مخلص لیڈروں پہ ہے جو یہ جانتے بوجھتے بھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کے جڑیں کاٹ دی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سپلائی لائن کو تہس نہس کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ایک پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ عمران خان صاحب صرف ان اطلاعات پہ ان کا تکیہ ہے جو اعظم سواتی یا پنجوتا صاحب یا شیر افضل جیسے لوگ ان سے کسی کے آشیرواد سے جا کے ملتے ہیں، وہ اطلاعات ہی ان کے پاس ہے۔ ان کا کردار انتہائی محدود کر دیا گیا ہے، ان کے پاس زمینی حقائق کا ادراک اس وقت نہیں ہے۔ جو ان کا منبع تھا جہاں سے وہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں وہ سلسلے تمام رک گئے ہیں۔ ایسے میں پارٹی کارکنوں کو اور پارٹی کے مخلص رہنماؤں کو آزمائش میں ڈالنا سمجھ سے بالا تر ہے، اور اپنی سیاسی جماعت کی جو کاٹ ہے اس کو گھٹانا جو ہے وہ دانشمندی نہیں ہے۔ آپ خود فرما رہی ہے کہ فروری سے لے کر ابھی تک 5 دفعہ جلسے اور جلوس اس بنیاد پہ ملتوی کر دی گئے ہیں کہ ریاست اجازت نہیں دیتی، این او سی نہیں ملتی، مختلف وجوہات بیان کیے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ادھر پنڈی میں ایک بھرپور دھرنا اور جلسہ ہوا جماعت اسلامی کا، وہ بھی ان پہ بھی قدغنیں تھی، ان کو بھی این او سی دستیاب نہیں تھا، لیکن جب عوام کا ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ عوام ان کے ساتھ نکلی تو انتظامیہ کو سرنڈر کرنا پڑا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب جلسہ نہ ہونا یہ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ بہت نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں میں اس جلسے گاہ کے مقام پہ ایک رات پہلے بھی گیا اور جلسے کے دن بھی میں 2-3 دفعہ اس مقام پہ گیا، وہاں پہ جلسہ ہونے کا کوئی امکان اور کوئی اثرات مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، نہ سٹیج، نہ کرسی، نہ لائٹ، نہ ٹینٹ، نہ بریانی، نہ دیگے، نہ کچھ، نہ جو لاؤڈ سپیکر، اس کا مطلب اجک بھائی صاحب کی ناراضگی پھر بجا ہے؟ ویرانہ، جی بالکل ان کی ناراضگی بجا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترنول کا علاقہ جو ہے وہ ضلع اسلام آباد کے تحت آتا ہے، وہاں پہ کوئی دفعہ 144 نہیں تھا۔ یہ جو شیر افضل چند لوگوں کو لے کے جا کے انہوں نے وہاں پہ ڈرامہ کیا، خود اپنی گریبان پاڑی، پھر جس طریقے سے اس نے پولیس کی وردی پاڑی، لیکن پھر بھی پولیس نے تحمل سے کام لیا، ان کو گرفتار نہیں کیا۔ میں نے پہلی دفعہ کسی سیاسی لیڈر یا ورکر کو زبردستی اپنے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پیش کرنے پر اصرار کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی انتہائی بھونڈے انداز میں۔ تو یہ تمام چیزیں، اور دوسری میں آپ کو آخری بات یہ کہہ دوں کہ علی امین صاحب جو بھڑکے مار رہے تھے ان کے ساتھ تو پشاور سے جو وہاں سے جب وہ چل پڑے تھے اور 5-5 ہزار روپے جب وہ تقسیم کر رہے تھے کیمروں کے ساتھ، ایک اپنے ایک آلہ جو ان کا ایک سپورٹر تھا ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا، ایک بہت بڑے مہرے نے جس انداز سے ایک دوسرے گروہ میں پیسے تقسیم کیے تھے، بالکل اسی انداز میں، کوئی شرم کوئی حیا نہیں، کیمروں کے سامنے لوگوں میں پیسے تقسیم ہو رہے تھے، اور اس کے باوجود وہ 2-3 ہزار سے زائد بندے نہیں لا سکے، اور وہ 2-3 ہزار بھی سرکاری بندے۔ تو اس کے بعد اگر آپ علی امین کے پاس 20 ہزار بھی بندہ ہوتا تو آپ لاکھ NOC نہ دیتے، آپ لاکھ کنٹینر تو اچھا ہوا نا، ان کی تیاری نہیں تھی اور جلسہ بھی نہیں ہو سکا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کیا چل رہا ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے، جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی تھی، اور پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے جو وعدے ہوئے تھے بلاول بھٹو سے وہ شاید ابھی تک وفا نہیں ہو رہے۔ اس پر ملاقات میں بڑی پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس اب 25 اگست کو ہونے جا رہا ہے دوپہر 2 بجے گورنر ہاؤس میں، اور جو نون لیگ کی کمیٹی ہے اس میں اسحاق ڈار بھی شامل ہوں گے، اور سلمان صاحب آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں جو کام سنجیدگی سے ہوگا اس میں اسحاق ڈار صاحب شامل ہوں گے۔ اس کا مطلب اب پیپلز پارٹی کے تحفظات سنے جائیں گے اور ان کی جو بھی مانگیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس میٹنگ میں اسحاق ڈار صاحب موجود ہوں گے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے کھچڑی پکنے کی بات کی ہے تو یہ کھچڑی تو اس وقت سے پک رہی ہے جب سے حکومتیں وجود میں آئی ہیں۔ یہ پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دونوں حکومت میں شامل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے وہ پنجاب کی حکومت
انہیں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کیا چاہتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ حصہ بحیثیت جسہ ملتا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی گورنمنٹ پہ اثر انداز ہو سکے؟ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پہ تو اثر انداز ہونے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے, لیکن پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. یہ تو ان پہ ہے کہ جی وہ کیا انہیں کچھ دے سکیں گی. پہلے تو وہ اپنے اراکین اسمبلی کو کیا کچھ دے رہی ہیں جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے, اور پیپلز پارٹی سے انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ میرا خیال تھا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ شاید وہ جو ایک نئی کیفیت بنی تھی, جو ریلیف دی تھی پنجاب گورنمنٹ نے بجلی کے بلوں میں, اس پہ پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو صاحب خود اس میٹنگ میں موجود تھے, میری آج ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوا, یہ میٹنگ پہلے سے طے تھی. دیکھیں یہ جو ہنگامی میٹنگ نہیں تھی, میٹنگ پہلے سے طے تھی, اور بجلی کا ایشو ضرور وہاں پر ڈسکس ہوا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات پرائم منسٹر صاحب سے کہی ہے کہ صنعتوں کو بھی بجلی ملنی چاہیے, اور بجلی کے بلوں میں ریلیف پاکستان بھر میں ہونا چاہیے. یہ بات تو شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. لیکن بلاول بھٹو جو مانگنے گئے تھے وہ ملا انہیں تحفظات ہو سکے؟ وہ پنجاب کے حوالے سے اب آپ اگر میں سے اسپیسیفک پوچھتے جائیں تو وہ کمیٹیز جو بن رہی ہیں, مثلا میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے, ان میں ایک ممبر ان کا بھی شامل ہے. کمیٹیز جو بنے گی جہاں جہاں پر وہ چاہیں گے ایک ایک ممبر ان کا ضرور رکھیں گے, لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں دینے کے لیے تیار جس پہ خود ان کی پارٹی کے اندر ریزرویشن ہو. وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. البتہ میں یہ بتا دوں کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو مراعات اور جو سہولتیں پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو ملیں گی وہ ساری پیپلز پارٹی کو بھی ملیں گی. اور اگر پیپلز پارٹی یہ چاہے کہ وہ پی ڈی ایم والی حکومت میں جو حصہ تھا وہ حصہ ان کو نہیں ملے گا, البتہ یہ آپس میں ٹھک ٹھک جاری رہے گی. یہ حکومت, لفظ بڑا تلخ ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بندوبست کہتے ہیں, یہ حکومت ایک بندوبست کے تحت بنی ہوئی ہے. یہ بندوبست رہنا ہے, پیپلز پارٹی نے کہیں نہیں جانا. یہ چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے جیسے ہمارا آپس میں چلتا ہے, بعد میں ہمارا کنسنسس ہو جاتا ہے کہ جمہوریت کا تسلسل قائم رہنا چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اگر گئے بھی کچھ مانگنے تو اپنے لیے, اپنی پارٹی کے لیے مراد اور اپنا حصہ, عوام کے لیے کہیں کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا معاملہ چل رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 25 اگست کو مذاکرات ہونے دونوں کمیٹیوں کے درمیان نتیجہ خیز ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این جہاں ایک طرف اقتدار میں ساتھی ہیں, وہاں سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے رائیول بھی ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ جو تلخی اور کوآپریشن جو ہے وہ دونوں چیزیں منفی اور مثبت جو رجحانات ہیں وہ آپ کو یکساں طور پہ نظر آئیں گے دونوں پارٹیوں کے درمیان. پی ایم ایل این والے بھی بیان بازی کر لیتے ہیں, پی 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 والے بھی بیان بازی کر لیتے ہیں, تو یہ چیزیں چلیں گی. لیکن یہ ایک دوسرے کو اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, اور خاص کر پیپل پارٹی کو تو زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر پیپل پارٹی اس حکومت کو گرائے گی تو خود بھی گرے گی. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ اس حکومت کو گرائے گی تو خود کہاں جائے گی؟ خود بھی گرے گی نا. اچھا, لیکن دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ بندوبست کی آپ نے بات کی ہے, تو لہٰذا جب تک یہ بندوبست کی گارنٹی ہے پی 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 شور تو مچائے گی, کیونکہ شور مچانے سے اپنا کچھ حصہ زیادہ مل سکتا ہے. اور لیکن یہ اس کو چھوڑ کے نہیں. ہاں اگر یہ بندوبست ختم ہو گیا تب پیپل پارٹی کافی دانشمند پارٹی ہے, وہ اپنا راستہ فوری طور پہ لدا جو ہے وہ کر دے گی, لیکن فی الحال اس کا ہمیں امکان جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اب اس میں دیکھیے پرابلم جو پی 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 کی یہ ہے کہ اگر اس نے فیڈرل لیول پہ حکومت بنانی ہے تو اس کے لیے پنجاب میں اس کو زیادہ سیٹوں کی ضرورت ہے, اور پنجاب میں اگر سیٹیں لینی ہیں تو اس میں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے پی ایم ایل این کی. پی ایم ایل این اگر پنجاب میں ان کو سپیس دے گی تو اس کو متبادل سپیس کہاں ملے گی, یہ بڑا ایک پرابلم ہو جاتا ہے. تو پی ایم ایل این جو ہے وہ 1-2 سیٹ سے زیادہ پی 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 کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ سندھ میں جس طرح پی 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 کی ڈومینیشن ہے. اچھا, سندھ میں وہ دوسری پارٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کو تیار نہیں, وہی 1-2 سیٹیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن وہاں وہ اکوموڈیٹ نہیں کریں گے. اسی طرح پنجاب میں پی ایم ایل این تھوڑی بہت اکوموڈیٹ 1-2 سیٹوں میں کر سکتی ہے, لیکن اس سے زیادہ اگر کرے گی تو پی ایم ایل این کا اپنا مستقبل ڈاؤٹ فل ہو جائے گا, کیونکہ دونوں کے سامنے ایک تیسری پارٹی کھڑی ہے جس کو ہم پی ٹی آئی کے نام سے کہتے ہیں. لہذا پی ٹی آئی کو بھی دور رکھنا ہے, آپس میں بھی ہم نے مل کے چلنا ہے, اور اپنی انفرادیت کو بھی قائم رکھنا ہے.
تو اس لیے یہ درمیان میں اونچ نیچ بیان بازی اس سے آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ پالیٹکس کا حصہ ہیں اور یہ چیزیں اس طرح ہی چلتی رہیں گی، ہلکی پھلکی موسیقی آپ کہہ رہے ہیں ہلکی پھلکی موسیقی چلے گی اور یہ نظام ابھی چلے گا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حصہ پنجاب میں چاہیے اور مانگنے وفاق سے گئے ہیں، تو پنجاب حکومت کی مرضی اور منشا کتنی ضروری ہوگی اس میں؟ رسول بخش رئیس صاحب، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا رشتہ محبت کا رشتہ نہیں ہے، یہ رشتہ زبردستی کا رشتہ ہے جو کرایا گیا ہے، اور وہ جب تک وہ زبردستی چلے گی یہ بھی چلتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ ایک ہی کانسٹیٹوئنسی ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی سیاسی جماعت وفاق میں حکومت بنا سکتی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو اور یا پی ٹی آئی ہو۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں بہت کچھ گنوایا ہے، اور انتخابات کی صحت کے بارے میں اب ہم بات مزید نہیں کرنا چاہتے، بہت کچھ گنوایا ہے، اور اگر تیسری طاقت کو ختم وہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوشش تو جاری ہے دونوں جانب سے کہ وہ ختم ہو گئی تو پھر مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پھر کون آئے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آئے گی، اور مسلم لیگ نون کو بھی اس بات کا ادراک ہے، تو وہ کیوں ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کریں گے؟ پیپلز پارٹی اپنا راستہ اس وقت، انتخابات تو نہیں ہو رہے، سیٹوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ اپنا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ میں جہاں ان کے ایم این ایز نے کچھ نمبر زیادہ لیے ہیں یا منتخب زیادہ ہوئے ہیں یا کچھ امید زیادہ رکھی جا سکتی ہے، وہاں ان کو فری ہینڈ دیا جائے کہ ڈی سی ان کی مرضی کا ہو، کچھ ڈویژنز میں کمشنر ان کی مرضی کا ہو، ایس پی ان کا مرضی کا ہو۔ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اگر بھائی عوام آپ کے ساتھ ہیں تو جو ضلعی انتظامیہ ہے یا صوبائی نوکر شاہی ہے اس کا سہارا آپ کیوں لے رہے ہیں؟ اب کیوں سرپرستی کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہوتا ہے، جعلی مقدمات بنانے ہوتے ہیں، میں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، اور کچھ کو رعایت دینی ہوتی ہے۔ یہ سرپرستی کا سلسلہ وفاق سے لے کے صوبے تک، صوبے سے لے کے ضلع تک، ضلع سے کانسٹیٹیونسی تک چلتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ سرپرستی کا نظام کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک پیدا کیا ہوا ہے، ان کو بھی پنجاب میں کم از کم ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سارا مسئلہ ہے اپنے بندوں کا، کہ اپنے بندے ایڈجسٹ کرنے ہیں۔ تو صافی صاحب، آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، پھر تمام آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی اور انہیں کیا چاہیے؟ مریم صاحبہ، ایک صوبے کی نہیں، 2 صوبوں کی حکومت ہے اور وفاق میں بھی وہ حکومت میں حصہ دار ہے۔ بظاہر وہ صرف وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں پہ کچھ ملنے کی توقع ہے، جن کمیٹیوں میں کچھ ڈیلیور کرنے کی یا کچھ عوامی پذیرائی یا فنڈز کا اجرا وغیرہ کا بندوبست ہو سکتے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بروجمان ہے۔ اصل میں یہ لڑائی جو ہے یہ صرف پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون تک محدود نہیں ہے، یہ لڑائی ملک کی تمام بڑی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مذہبی سیاسی جماعتیں، قوم پرست، سب اس وقت ان کا قبلہ اور سیاسی قبلہ اور ان کے سیاسی بت جو ہے جس کی وہ سیاسی پوجا کرتے ہیں، سب کا ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ ایک جماعت جب ان کو قربت حاصل ہوتی ہے، دوسری جماعت پہنچ جاتی ہے اور ان سے بڑھ کے بوٹ پالشنگ اور اپنے آپ کو پیش کرنا اور اپنا کارندہ پیش کرنا ایسی قوتوں کے سامنے جن کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا، دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا تو شروع سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو تکرار چل رہی ہے اور بات آ جاتی ہے، پیپلز پارٹی کا جو تھان ہے وہ جا کے ٹوٹ جاتا ہے پنجاب کی حکومت میں شمولیت پہ، لیکن دوسری جانب دیکھیں اڈیالہ سے جب بھی خبر نکلتی ہے تو ان کو بھی یہی گلہ ہوتا ہے کہ جب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی قربت ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ تو یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے ان کی اصل لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی قربت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے اس سے مستفید ہو جائے، ایک تو یہ بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بظاہر
تمام صوبوں میں ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ پنجاب میں کچھ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ ویزیبل وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آئی ہے, تو کوئی بھی سیاسی جماعتیں جو ان کے اپوننٹ ہے یا ان کے حریف ہے یا ان کے حلیف ہے, وہ یہ جماعتیں نہیں چاہتی کہ پنجاب کا قلعہ جو ہے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں چلا جائے اور وہ جو ہے اپنے حصے سے محروم ہو جائے. تمام لڑائی اس حد تک ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نہ کہیں جا سکتی ہے, نہ اس میں ایسا کوئی دم خم باقی رہا ہے. میں آپ کے پروگرام میں متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی اسی پرانے تنخواہ پہ کام کرے گی جو اسلام آباد کے پڑوس سے مقرر ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں پرانی تنخواہ پر ہی کام کرنا ہوگا. ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچے کے علاقے کا ذکر کریں گے. وہاں جو بھی ہوا, کیوں ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے, اور پولیس ڈاکوؤں پر قابو پانے میں اب تک ناکام کیوں ہے, سب جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کچے کے علاقے میں کل پولیس قافلے پر حملہ کیا گیا ہے, اور ڈاکوؤں کی جانب سے جو حملہ کیا گیا, اس حملے میں 12 اہلکار ہمارے شہید ہوئے ہیں جبکہ کئی زخمی ہیں. اور جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جیسے گاڑی خراب ہو گئی, گاڑی پھنس گئی, اور جو حملہ ہوا ڈاکوؤں کی طرف سے جدید اسلحے کے ساتھ کیا گیا, تو ان کے پاس سے جدید اسلحہ کہاں سے آیا اور ہماری کیا تیاری تھی ان سے نمٹنے کے لیے, اسی پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو سلمان صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کچے کا جو علاقہ ہے بڑا مشہور علاقہ ہے کہ وہاں ڈاکوؤں کا راج ہے, کیوں حکومتی ریٹ وہاں پر ایک بڑا امتحان بن چکی ہے؟ 1.5 سال پہلے 2 چیف منسٹرز وہاں گئے تھے, بڑا آپریشن ہوا تھا اور اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت کی عملداری قائم ہے اور ان ڈاکوؤں سے نجات حاصل کر لی گئی ہے, ان کا سدباب ہو گیا ہے. یہ کچے میں ڈاکو راج, اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ پنجاب کا علاقہ نہیں, یہ 3 صوبوں کو لگتا ہے, یہ سندھ کو بھی لگتا ہے, بلوچستان کو بھی لگتا ہے. ان کو سرپرستی کس کی حاصل ہے؟ اس میں سندھ کا وڈیرا, پنجاب کا جاگیردار اور بلوچستان کا سردار, اچھا ان کی پروٹیکشن ہے اور یہ ان کے مفادات کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اور پولیس دیکھیں, پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے 12 جوان یہ کسی کے باپ تھے, کسی کے بیٹے تھے, کسی کے شوہر تھے. اور ایک بات میں پنجاب کے آئی جی عثمان انور کو ضرور کریڈٹ دیتا ہوں کہ ماضی میں آپ کو یاد ہے میں کہا کرتا تھا کہ فوج اپنے جوان کو اون کرتی ہے, تو اس آئی جی صاحب نے یہ روایت ضرور قائم کی ہے کہ اپنے جوان کو اون کرتے ہیں. میں نے دیکھنا ہے کہ ان 12 لوگوں کے لیے وہ کیا کریں گے, لیکن جب تک آپ کی پولیس سے جدید ٹریننگ اور خاص طور پہ وہاں پر آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک مؤثر نہیں ہوگا, بھائی وہ تو راکٹ مار رہے ہیں, آپ نے انہیں ڈرونز بھی نہیں دیے ہوئے, ان کی جو گاڑی ہے وہ پھنس گئی ہے وہاں پر اور وہاں سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. بات یہ کہ یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, اس کا سدباب کیوں نہیں ہوا جا سکتا؟ جب تک آپ مربوط حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے, اس کا سدباب نہیں ہوگا. ناکامی کہاں پر ہے؟ دیکھیے, اس لیے کہ یہ جو پالیسی ہے ہماری کچے میں ڈاکوؤں کے متعلق, وہ ایک ری ایکشنری پالیسی ہے. کوئی واقعہ ہو گیا اس کے بعد پھرتیاں دکھائیں گے, جس طرح آج کل پھرتیاں دکھا رہے ہیں, نئی اپوائنٹمنٹیں ہو رہی ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفر سسپینشنز ہو رہی ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ 12 لوگوں کا اس دنیا سے چلے جانا ہی آپ کو ایکٹیو کرتا ہے. ایگزیکٹلی, مطلب کبھی یہ سوچے نا, اتنا بڑا لاس ہے یہ پاکستان کا اور پاکستان پولیس کا کہ 12 لوگ, یعنی ہم اندازہ کریں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں ڈکوائٹس, ان کے پاس جدید اسلحہ اگر ہے تو کہاں سے آیا, اور اس کے مقابلے میں جو کمپیٹنگ پارٹی ہے یعنی پولیس ہے اس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کدھر آپ کی توجہ؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا ہو کچے کو ذکر ہی کوئی نہ کرتا. تو یہی تو وجہ ہے, یہ ٹیمپریری قسم کی پالیسی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کسی علاقے میں اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنی ہے اور پھر اس کو تسلسل سے آگے چلانا ہے. یہ پالیسی نہیں ہے. سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ان کے پاس یہ جدید اسلحہ کہاں سے آیا, اور جو ہمارے جوان ہیں ان کے پاس یہ فیسلٹیز کیوں موجود نہیں ہیں. رسول بخش صاحب, کیوں کچے کا علاقہ اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے؟ میرا تعلق اسی علاقے سے ہی ہے, کوئی زیادہ دور نہیں ہے. زندگی کا ایک حصہ میں نے وہاں گزارا ہے, اب بھی جانا ہوتا ہے. اگر آپ کو ذمہ داروں کا تعین کریں تو یہ تخت لاہور اس کا ذمہ دار ہے. اچھا, بتاتا ہوں کیوں. آپ جتنا کلپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, کہیں آپ کو پکی سڑک آپ کو نظر آئی ہے؟ کہیں کوئی سکول آپ کو نظر آیا ہے؟ کہیں کوئی آپ کو کوئی آبادی نظر آئی ہے؟ کہ وہاں پہ
15 साल से दरियाए सिंध के ऊपर पुल बनी हुई है, रहीम यार खां के हिस्से से मुकम्मल है, जो राजनपुर का हिस्सा है वहाँ नामुकम्मल है। ठीक 15 मिनट में रहीम यार खां की पुलिस मगरबी किनारे पर जाकर डाकुओं को घेरे में बिल्कुल ले सकती थी। ये पहला वाक़या तो नहीं है कि अगर आप लाहौर की गलियों में सड़कों पे आप सैकड़ों अरब रुपए लगा रहे हैं, वहाँ पे कभी कोई ऐलान देखा है सिवाय इसके कि जाके आप कोई ऑपरेशन शुरू कर दें? ये हमारे जो ये बनाए गए हैं या बने फिरते हैं ये आपके वज़ीर दाखिला साहब, ये पहले भी वहाँ पे जा चुके हैं। ठीक पहले भी वहाँ पे ऐलानात करें हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बुनियादी बात ये है कि वहाँ समाजी तरक्की नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं तरक्की से महरूम इलाका और इसका जिम्मेदार आप पंजाब हुकूमत को करार दे रहे हैं। साफी साहब, आपकी नज़र में वजूहात क्या हैं, जिम्मेदार कौन है और सद्देबाब कैसे मुमकिन है? देखिए, ज़िम्मेदार तो बराह रास्त जो है वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ारत दाखिला है, पुलिस का महकमा उनके नीचे है। पुलिस, आप हथियार की बात कर रही है, जो सबसे अमीर शहर को डॉक्टर साहब जिसको गर्दानते हैं, और वाकई पंजाब का सबसे अमीर और बावसाइल शहर जो है वो लाहौर है। लाहौर के पुलिस स्टेशन में आप जाए, आधों से ज़्यादा SHO आपको ये ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कहेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड कह देंगे कि उनके पास तो अपनी गाड़ियों में मोबाइल वैन्स में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते, और वो भी जराइम पेशा लोगों से या गरीब लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती पेट्रोल भरवाए जाते हैं। तो कुजा कि वो जाके कच्चे के डाकुओं के पास जो जदीद रॉकेट लॉन्चर है, जो जदीद अमेरिकन असला है, जो थर्मल हथियार है, उसका मुकाबला उस जंगलूद बंदूकों से वो बेचारे क्या करेंगे? उनके मौत के मुंह में धकेल के पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत बस इस बात पे मुतमईन होती है कि शहादत हो गई है और तमगे सीनों पे उनके ख़ानदानों के लग जाएंगे। भाई, ये लोग जो है कौम की हिफाजत के लिए गए हैं, अगर उनकी अपनी हिफाजत मुमकिन नहीं है तो कौम को आप क्या पैगाम दे रही है? और ये एक आखिरी बात, जो आप बाकी सूबों में बात बात पे ऑपरेशन शुरू करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कराची, हैदराबाद, हर जगह पे ऑपरेशन हुए हैं। भाई, ये जो जनूबी पंजाब में एक लाकानूनियत का जंगल जो वहाँ पे बना हुआ है, एक बाज़ार गर्म है, वहाँ पे एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन क्यों नहीं होता? ये लोग आइडेंटिफाइड है, ये कोई अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग नहीं है, ये मुकामी लोग हैं। अगर इनको सरदारों वडेरों जागीरदारों की शय हासिल है तो पहले उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, इनकी सप्लाई लाइन को तोड़ा जाए, इनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कार्रवाई की जाए। ये कोई बात ही नहीं है कि 10 शहादतें हो गई है और उन सहरे सजा के और बिगल बजा के उनको दफना दिया गया। भाई, ये लोग जो जिन खानदानों ने आपके एक मरबूत हिकमत अमली और मुनज़्ज़म कार्रवाई की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।